बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हय्या अलल फलाह में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सैनुल रज़ा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको मालूम है। आप इस प्रोग्राम के अंदर हमें लाइव कॉल्स करके अपने मसाइल से हमें आगाह करते हैं और हम आपके जितने भी सवालात होते हैं, जितने भी आपके मसाइल होते हैं, उनका हल बताते हैं, उन सवालात के जवाब देते हैं। आज जो शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं आपके सवालात के जवाब देने के लिए, निहायत मुमताज़ आलिम-ए-दीन है, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद ख़ान सईदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब खैर आफियत से हैं? जी शाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह का करम। माशाअल्लाह। नाज़रीन, आपके टीवी की स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप वहां से नंबर नोट करके हमें कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो कॉल्स होंगी वो हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और आपको आपके जवाब देंगे। तो ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा। किसी भी किस्म का रूहानी मसला हो या जिस्मानी मसला हो या वज़ाइफ के हवाले से कोई बात पूछनी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जो मेहमान हैं उनको बड़ा नवाजा है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं और रूहानी हवाले से भी सैर हासिल गुफ्तगू फरमाते हैं। तो इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाइए और अपने जो भी आपके सवालात हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मुफ्ती साहब, हम कॉल्स भी साथ ऐड करेंगे और इसके साथ साथ जो सवालात हैं वो भी ऐड करेंगे। लेकिन चूँकि आज एक तारीख़ है माह रबीउस्सानी की, तो मैं ये चाहता हूँ कि माह रबीउस्सानी की फ़जीलत के हवाले से हमें बताइएगा कि इस्लाम के अंदर इस माह की क्या फ़जीलत है या इस माह के अंदर कौन से ऐसे अहम वाक़यात होते हैं जो तारीख़ी एतबार से बड़े मोतबर माने जाते हैं। जी इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खूबसूरत टॉपिक के साथ आज आपके साथ मुझे हाज़िरी की तौफ़ीक मुयस्सर आ रही है। माशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी पूरी टीम को और पूरे इस चैनल को कोह नूर को दिन दुगनी रात चौगुनी अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। कि जो अल्लाह ताला की मखलूक की आसानी के लिए, उनके शरई और रूहानी मसाइल के हल, मुमकिन हल के लिए कोशां रहते हैं, अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने बंदों की रहनुमाई फरमाए और उनके लिए आसानी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अय्याम और शहूर जो हैं, दिन और रातें जो हैं, इनमें से हर एक की अपनी एक फ़जीलत है, अपनी एक पस मंज़र, पेश मंज़र है। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं कि जो अल्लाह ताला की रहमतों बरकतों से खाली हो, बशर्ते कि हम उस रहमतों को समेटने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसा ही। तो उन्हीं में से एक रबीउस्सानी है। इससे पहले रबीउल अव्वल मुबारक गुज़रा, ये माह मुबारक रबीउस्सानी है। इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे गुज़िश्ता माहो साल के अंदर हर दिन के अंदर अपनी अपनी बरकतें हैं, अपनी अपनी रहमतें हैं, इसी तरह इस माह मुबारक के भी तारीख़ी हवाले से हम दीन इस्लाम, ख़ास तौर पर दीन इस्लाम के बाद अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात में से एक ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर एक ऐसी जमात का ज़िक्र फरमाया जिसके बारे में कहा जाता है कि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह। तो औलिया का ज़िक्र कुरान करीम के अंदर मौजूद है। उन्हीं अल्लाह के वलियों की जमात के सरबराह, जिनको सय्यदी सनदी हुज़ूर सय्यदी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ के नामी इसमें गिरामी से जाना और पहचाना जाता है, उनके यौम के तौर पर इस माह मुबारक के 6 तारीख़ को जो है वो मनाया जाता है। तो इसकी ये मुख्तसर अंदाज में ये जो तारीख़ी हवाले से एक इसको जाना पहचाना और मुसलमान इसको मनाते हैं, हुज़ूर सय्यदी गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत से कब्ल के जो खर्क़ आदत वाक़यात थे, इसी तरह आपकी विलादत के वक्त और इसी तरह विलादत के बाद और इसी तरह आपका बचपना, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो एज़ाज़ और इकराम और जो फ़ज़ाइल और जो मनाक़िब उनके लिए
نشانیوں کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، ان کو اس مہینے کے اندر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، اور یہ بھی بڑی اچھی نسبت ہے کہ اگر حضور غوث العظم ہی کا ذکر کیا جائے تو آپ محی الدین ہیں، جی کہ دین کو آپ زندہ کرتے ہیں، اور ایک وسیع انداز کے اندر آپ مدارس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں کی جو تزکیہ نفس کے حوالے سے تربیت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ نے حوالہ دیا۔ اچھا علامہ صاحب، اس مہینے کے اندر کوئی خاص وظائف ہوں یا کچھ خاص اعمال ہوں کہ جو ہم کریں تو اللہ رب العزت کا کوئی قرب خاص حاصل ہو، جیسے کہ کچھ جس ليلۃ القدر ہے، شب برات ہے، اس طرح کی، تو اس کے لیے بزرگوں نے اپنی زندگی کے اندر کچھ مجربات ذکر کیے ہوتے ہیں کہ آپ یہ نوافل پڑھیں، یہ تسبیحات پڑھیں، تو اس ماہ کے اندر بھی کوئی خاص کوئی تسبیحات ہیں؟ اگر ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے۔ جی، اس ماہ مبارکہ کے اندر بھی جیسے ہر دن اور رات کے سب سے پہلے ہم جو آثار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن سے جو چیزیں پاتے ہیں، اور اس سے بھی قبل قرآن کریم ہے، یہ قرآن ہو، احادیث مبارکہ ہوں، صحابہ کرام کے آثار ہوں، یا ائمہ مجتہدین کے اقوال ہوں، یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں شب و روز کے معمولات اور معاملات ہمیں جو ہے سکھائے گئے ہیں۔ تو اس میں سب سے اولین جو وظیفہ ہے، یہ ہمارے ناظرین سامعین جو ہیں اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے بڑا وظیفہ ورد وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو اور آج جس طرح کے حالات سے ہم دو چار ہیں عید مسلم، اس میں ضرورت بھی اسی چیز کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف لوٹیں اور قرآن کے ساتھ جو ایز اے مسلم ہمارا ایک مضبوط ترین تعلق ہونا چاہیے وہ جوڑیں۔ تو قرآن کریم سب سے بڑا وظیفہ ہے جس کو دیگر وظائف کی بجائے آپ اگر قرآن کریم کی تلاوت کو ہی سمجھ کے ترجمہ کے ساتھ، تفاسیر کے ساتھ، مستند تفاسیر کے ساتھ آپ مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے بڑا وظیفہ۔ علامہ صاحب، یہ بھی تو ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص تفسیر پڑھنا چاہتا ہے یا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ خود نہ پڑھے بلکہ کسی استاد کے پاس بیٹھے جو قرآن کا ماہر ہو، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ یا کہ انسان خود بھی پڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خود پڑھے گا تو وہ بہت ساری چیزیں خود اخذ کرے گا، اور جو ایک ٹیپیکل ایک چیز چلتی آ رہی ہے اس سے وہ ہٹ کر سوچے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ خود ہی انسان کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن ایک بڑی تعداد یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ قرآن پاک کو اگر پڑھنا ہے تو کسی کے پاس پڑھیے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے۔ آپ کس حوالے سے کیا رائے ہے؟ اس حوالے سے میں مختصر جو گزارش کروں گا وہ یہ کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، آخری کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ جو صرف ایک لفظ بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ اجر و ثواب ہے۔ ایک لفظ کا جو ہے وہ، ایک حرف کا جو ہے وہ 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی آخری کتاب اور سب سے عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کتاب کا مقابلہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی کتاب نہیں کر سکتی۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی ہم اگر میڈیکل کی طرف جائیں تو میڈیکل کی جتنے بھی مضامین ہیں اس میں کوئی ایک بھی مضمون میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ جو اسٹوڈنٹس میڈیکل کے جو ہیں وہ خود پڑھیں اور پڑھ کے جناب وہ ڈاکٹر بن جائیں۔ بالکل، تو وہ دنیاوی کتابیں ہیں۔ دنیاوی کتابوں کو جب آپ پڑھنے کے لیے ماہرین وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ، تو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ جی جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور قرآن کریم واقعی آسان ہے، اور اسی آسانی کے تناظر میں ہی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال تک سورہ بقرہ صرف سیکھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ لوگ ہم سے زیادہ عربی کو بھی جاننے والے تھے، عربی کی گہرائی اور گہرائی کو بھی جاننے والے تھے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن کریم کو خود اترتا ہوا وہ دیکھنے والے تھے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے صرف سورہ بقرہ کے حوالے سے یہ روایات کے اندر موجود ہے کہ 12 سال کا عرصہ لگا۔ تو اس حوالے سے مختصر گزارش یہ ہے کہ اس قرآن کریم کی بھی اسی طرح جس طرح ہم دیگر کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے وہ خود سے تیار کر کے اس کے بڑی ڈگری حاصل نہیں کر سکتے، اسی طرح قرآن کریم کو بھی تلاوت کریں، منع نہیں۔ اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے علمی فضیلت عطا فرمائی ہے
قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذکر، سبحان اللہ. کہ اہل ذکر سے، اہل ذکر کے بہت سارے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو ماہرین قرآن ہوں، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس حوالے سے موضوعات موجود ہیں کہ جو ماہر قرآن ہوگا اس کی یہ اور یہ فضائل ہوں گے. جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس میں بصیرت اور بصارت عطا فرمائی ہے، ان کے سامنے زانو تلمس تہہ کر کے جب ہم قرآن کریم، اس میں ایک چیز تو حکمت تو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ قرآن کا ایک لفظ ہے 3-4 جگہ پر وہ استعمال ہوتا ہے لیکن معنی مختلف دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص ان چیزوں سے نابلد ہوگا، اگر وہ خود کوشش کرے گا تو وہ تو کنفیوز ہو جائے گا، بلکہ وہ پتہ نہیں کیا ترجمہ بھی کر سکتا ہے. تو اس چیز کی حساسیت کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اور یہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ماہر قرآن بتا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، ان کی بھی رائے دیتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی محمد علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی مسئلہ بتائیے گا. مسئلہ میری ہیلتھ کا ہے. جی جی. ہیلتھ یہ ہے کہ لاسٹ 10 ایئرز ہو گئے. ٹھیک ہے. مجھے نا کچھ کبھی جوائنٹس ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ لاسٹ 10 ایئر سے جو ہے نا وہ میری لائف، سوشل لائف بالکل ختم ہو چکی ہے. اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے کہ اب وہ حالات آ گئے کہ میرا کبھی من کرتا ہے کہ یار میں سوسائڈ کی طرف چلا جاؤں. استغفر اللہ. اچھا آپ کی ایج کیا ہے؟ جی میں 35. ٹھیک ہے. اور شادی شدہ ہیں آپ؟ نہیں. کام کیا کرتے ہیں؟ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں. ٹھیک ہے. اپنی والدہ کا نام بتائیے. جی ناہید ناز. اور ڈاکٹرز وغیرہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں؟ ڈاکٹرز ساری میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ ساری صحیح آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے جی آپ کو تھوڑا جو ہے نا سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے. سائیکیٹرسٹ کو بھی چیک کرواتے ہیں. جی جی. تو وہ کہتے کہ جناب اٹس اے نارمل تھنگ. اب وہ میڈیسنز اتنی میری میڈیسنز ہیں تقریباً کوئی 10 سے 12 مجھے میڈیسن یوز کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے نیند بھی بالکل میری ختم ہو گئی ہے، ڈرائینس. تو عجیب. نماز پڑھتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. چلیں آپ کی ہمیں بات بھی ہوتا ہے. جی جی. اور کسی نے ویسے کہا تھا کہ آپ کو جو ہے نا تھوڑے اثرات پہ بھی نا ہیں. ہاں بالکل. نہیں یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ العزیز. علامہ صاحب 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ بیمار رہتے ہیں، دوسرا یہ کہ مایوسی کا بھی شکار ہو چکے ہیں. اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا انہیں کوئی اثرات تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کے لیے آسانی عطا فرمائے، ان کو جسمانی روحانی صحت کاملہ بھی عطا فرمائے. آمین. اور ان کے معاشی جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسان فرمائے، ان کے لیے اپنے غیب سے ان کے رزق حلال کے لیے دروازوں کو کشادہ فرمائے. ان کے پڑھنے کے لیے پہلا وظیفہ تو وہی نماز ہے کہ نماز کا ورد رکھیں، اور نماز کے ساتھ استغفار، اور خاص طور پر جو عمل آپ نے اپنی صحت کے لیے جو مایوسی کا فرما رہے ہیں کہ مایوسی اس حد تک پہنچ جاتی ہے، تو میرے بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت صحت جوانی عطا کر بھی ہمارا امتحان لیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ساری چیزیں لے کر بھی ہمارا امتحان ہوتا ہے، اور آپ کو بڑے مسنت سے اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر جو ہے وہ مقام عطا فرمانا ہوتا ہے. تو یہ جو بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان سے غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہوتی رہتی ہیں. تو ان کمیوں کو، کوتاہیوں کو، لغزشوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت انسان کے اوپر یہ بیماری، بعض اوقات تنگ دستی، یہ چیزیں آ کر اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے. اس حوالے سے آپ مایوس نہ ہوئیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کریں. نماز کے ساتھ استغفار، اور خاص طور پر 2 اسماء الحسنہ میں سے 2 میں آپ کو دینے لگا ہوں، اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ. اور عزیز جو معاشی حوالے سے تنگی کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوگا، اور آپ کی صحت کے حوالے سے جو پریشانی ہے وہ بھی حل ہوگی. معاشی حوالے سے جو آپ روزانہ جو ہے 90 بار یا مالکو کا آپ 90 بار روزانہ کے بنیاد پر ورد کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے یہ معاشی حوالے سے جو آپ کی پریشانی ہے یہ حل ہوگی. اس کے ساتھ آپ کی جو جسمانی اور روحانی حوالے سے آپ کو پریشانی ہے، مسائل ہیں، بندش ہے، اس حوالے سے
آپ کے لیے جو میں تجویز کر رہا ہوں وہ ہے یا سلامو. جی یا سلامو کا ورد رکھیں اور اس کو آپ 111 بار روزانہ اس کو پڑھیں, دم کر کے پانی کے اوپر اس کو پئیں تو انشاءاللہ اور عزیز انشاءاللہ اللہ عزیز تعالیٰ. انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, بڑھتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ذرا آپ مجھے بتائیں گے نماز قضا کیسے ادا کرتے ہیں؟ فرض کریں میری ظہر کی نماز رہ گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے ہیں آپ؟ میرا نام فریہ سعدیہ اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, قضا نماز کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں. ہاں جی, یہ آپ نے ذرا تفصیل سے بتانا ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, ابھی آپ کو بتائیں. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ جی بڑا خوبصورت سوال ہے اور بہت اچھا بھی لگا یہ سوال سن کے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں ہمیں لوگ سنتے ہیں اور پروگرام کو غور سے دیکھ کے اپنے شرعی مسائل کا بھی حل پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ. اور صادر ہم ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کو حوالے سے سوچیں اور ان کی جستجو کریں, سیکھنے کی کوشش کریں. تو اس حوالے سے جس بہن نے سوال کیا کہ قضا نماز جو ہے ہم کیسے ادا کریں گے, تو قضا نماز کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ نماز انسان کے اوپر فرض ہوتی ہے بلوغت کے بعد, بالغ ہونے کے بعد. ٹھیک ہے, جب بندہ ہے یا بندی ہے بالغ ہو گئے, وہاں سے لے کر اب تک جتنی بھی عمر ہے اس عمر کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ذرا بیٹھ کر کوشش کریں کہ کتنا نمازیں ہیں کہ جو خدا نخواستہ ہماری چھوٹ چکی ہیں, قضا ہو چکی ہیں. بالفرض کوئی ایسا بندہ بندی ہے جس کی اس اب تک کی زندگی کی تقریباً کوئی 1 سال کی نمازیں ہیں کہ اس کے ذمہ قضا رہتی ہیں, تو وہ ان کو کاؤنٹ کرنے کے بعد ان کی ادائیگی شروع کرے. اور ادائیگی کا طریقہ یہ ہے, اس میں سہولتیں ڈھیر ساری شریعت نے رکھی ہیں. ادائیگی کا طریقہ یہ ہوگا کہ ادائیگی یہ قضا نماز ذہن میں رکھیے, یہ فرض صرف ادا کیے جاتے ہیں اور واجب ادا کیے جاتے ہیں, سنتوں کی نوافل کی قضا نہیں ہوتی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کاؤنٹ کر لیا کہ 1 سال کی نمازیں میرے ذمہ باقی ہیں, ان کو پڑھنا اب آپ شروع کریں گے. اور سوچ اور فکر یہ کہ سب سے پہلی جو فجر کی نماز میری قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں یا ادا کرتی ہوں. فجر کی نماز آپ نے بالفرض 1 نماز پڑھ لی, اسی طرح ظہر, اسی طرح عصر, مغرب اور عشاء, اور اسی طرح جو وتر کی نماز ہے اس کو بھی. اور پڑھنے کے حوالے سے جو شریعت نے ہمیں سہولتیں دی ہیں وہ یہ کہ اس کے اندر جو فرائض ہیں اور جو واجبات ہیں ان کو ادا کیا جائے گا تاکہ زیادہ کم ٹائم کے اندر آپ زیادہ قضا نمازیں ادا کر سکیں. بالفرض کم از کم کسی بھی نماز کے اندر 3 آیات, چھوٹی 3 آیات یا بڑی 1 آیت کا پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. سو یہاں پر جب آپ قضا نمازیں پڑھیں گے تو اس میں کوشش آپ یہ کریں گے سورہ فاتحہ کے ساتھ کم از کم جو ہے وہ آپ 3 چھوٹی آیتیں, یا سورہ کوثر سب سے چھوٹی صورت ہے, اس کو کلمات کے حساب سے سب سے چھوٹی صورت ہے, تو اس کو آپ پڑھ لیں. اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی اس سے بھی کم تلاوت کر کے, اسی طرح رکوع کے اندر تسبیحات 3 تسبیح پڑھنا یہ سنت ہے, اور 1 تسبیح کی مقدار اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ واجب آپ کا ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح یعنی کم ٹائم کے اندر زیادہ نماز آپ کی ادا ہو سکے, شریعت آپ سے یہ تو وہ کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ ہاں, کتنی رکعتیں پڑھیں گے یہ اس حوالے سے ذہن میں رکھیے. ہماری نمازیں مختلف انداز میں قضا ہوئی ہوتی ہیں. ہماری وہ نماز کے جو ہمارے سفر میں نہیں ہے, حضر میں یعنی ہمارے گھر میں ہی قضا ہوئی ہیں, تو وہ نماز جو فرض ہیں وہ فرض پورے ادا کیے جائیں گے. وطر ہیں تو وطر بھی پورے ادا کیے جائیں گے. اسی طرح اگر کوئی نماز ہماری سفر میں قضا ہوئی اور اب ہم گھر میں موجود ہیں تو وہ سفر ہم قصر کے طور پر ہی قضا کریں گے, کیونکہ ہماری قصر کے انداز میں وہ قضا ہوئی تھی. بالفرض عصر کی نماز ہے, عصر کی نماز آپ کی قضا ہوئی سفر میں, اور اب آپ پہنچ چکے ہیں گھر میں, اس کی اب آپ قضا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قضا کرنے کا طریقہ یہی ہوگا, کیونکہ وہ سفر میں آپ کی قضا ہوئی ہے تو آپ قصر کر کے یعنی 4 رکعت والی نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں فرض جو ہیں وہ آپ ادا کریں گے. ٹھیک, یہ اس کا طریقہ ہوگا جی. اور جو گھر میں پڑھی ہیں وہ, ہاں جو گھر میں پڑھی ہیں, گھر جو نماز اگر آپ کی گھر میں قضا ہوئی ہے اور اب آپ سفر میں ہیں, اس صورت میں آپ نماز کو قضا کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں سفر میں ہونے کے باوجود آپ قضا نماز جو ہے وہ پوری ادا کریں گے, وہاں پر قصر نہیں ہوگی. بہت شکریہ علامہ صاحب. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, ان کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟
میں لاہور سے بول رہا ہوں، مغل پورہ سے۔ نام آپ کا؟ محمد انور۔ جی انور صاحب۔ جی میں ایک چیز پوچھنی تھی، میری بیٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ تقریباً 15 سال کی۔ جی جی، تو پہلے اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پڑھائی میں بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ماشاء اور سیکنڈ پوزیشن آئی تھی، اس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹرسٹ ہی ہے۔ کس کلاس میں سیکنڈ اب پوزیشن آئی تھی ان کی؟ 10 میں۔ ٹھیک ہے، تو تو اب اس وقت کے جب رزلٹ آیا نا، اس کے بعد اس کو لگنے شروع ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کتنی دیر کی بات ہے؟ تو یہ دو ماہ ہو گئے ہیں 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ بیٹی کا نام بتائیے اور اس کی والدہ کا نام بتائیے۔ ہاں جی جی، بیٹی کا نام بتائیے اور ان کی والدہ کا نام۔ آمنہ انور اور فرزانہ یاسمین اس کی والدہ کا نام۔ ٹھیک ہے، تو کیا وہ فیل کرتی ہے، مطلب کہ جب رزلٹ آتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ جو ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہوتی ہے یا کچھ اور معاملات شروع ہوتے ہیں؟ نہیں، جب رزلٹ آیا اس کے بعد اب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں اس کے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو رپورٹیں کروائی ہیں ہم نے، وہ سی ٹی اسکین کروایا ہے، اب EEG کروانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جی جی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ ایک تو نظر بد کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، جب اس طرح کی اگر کسی کی قابلیت دیکھی جائے تو لوگوں کی نظر بھی لگتی ہے اور کسی کی طرف سے بھی کچھ معاملات ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ اس حوالے سے بہتر بتائیں گے کہ یا پھر کوئی بیماری کا اثر بھی ہو چکا ہے؟ آپ ان کی رہنمائی فرما دیں اور اس کا وظیفہ بتا دیں۔ جی، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹی کو صحت کاملہ عاجل نافعہ عطا فرمائے، اور بچوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، بچوں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کریں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب پوزیشن سے پہلے ہی آنے چاہیے، تو یہ بچوں پہ اوپر پریشر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے پہلے ہی پوزیشن، تو کیا پہلی پوزیشن کے علاوہ جو ہے وہ کوئی پوزیشن نہیں ہے؟ تو بچوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، چاہے پہلی دوسری تیسری یا جو بھی پوزیشن ہو، اوکے بیٹے آپ نے محنت کی، محنت کریں، اس کے بعد جو رزلٹ آتا ہے وہ ہمیں قبول ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے جو ہم نے ذہن بنا لیے ہوئے ہیں کہ خدا نہ خاصہ اس لیول کے اگر رزلٹ ہمارا نہیں ہے تو پھر بچوں کی بعض اوقات کنڈیشن ہے یہ اس وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، اس پریشانی اور ڈپریشن کی وجہ سے۔ ایک تو آپ علاج کروا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ علاج جاری رکھیں، اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے یہ اگر ہمیں پرسنل پر رابطہ کریں تو ان کے انشاءاللہ العزیز جو بھی ممکن حال ہوگا وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پڑھنے کے لیے میں گزارش کروں گا کہ اس بیٹی کو ایک تو ہر نماز کے بعد ہماری بہن اور ہمارے بھائی صاحب جنہوں نے کال کی، یہ اور ان کی مسز اور بیٹی خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے، تو ہر نماز کے بعد سورہ آیت الکرسی اور چاروں کل، ان کو لازمی طور پر، خاص طور پر جس وقت آپ سوتے ہیں، سونے کے لیے جانے سے قبل آپ چاروں کل، اول آخر درود پاک، آیت الکرسی، یہ پڑھ کر کے آپ نے اپنے اوپر، اپنے پورے گھر کے اوپر، خاص طور پر اس بچی کے اوپر دم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری جو چیز میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ یا متکبرو، یہ 21 بار روزانہ پڑھ کر اس بیٹی کے اوپر خاص طور پر دم کرنا ہے اور پانی کے اوپر دم کر کے ان کو پلانا بھی ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ جس مسئلے کا شکار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس سے افاقہ ہوگا۔ باقی یہ پرسنل پر رابطہ بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز محترم، جس طرح بھی آپ کی رہنمائی کی گئی آپ اس پر عمل کیجئے گا، پڑھیے گا، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور آپ ہمارا جو ایڈریس ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کی سکرین پر چل رہا ہے، تو آپ خط لکھیے اور مفتی صاحب کا نام ضرور مینشن کیجئے، تو ہم ان تک پہنچا دیں گے اور سارا جو مسئلہ ہے وہ ڈسکس کیجئے گا، پھر انشاءاللہ تعویذات اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ جائیں گی۔ تو آپ اس ایڈریس پر جو ہے وہ اپنا سوال نامہ ہے وہ ضرور بھیجیے گا۔ اللہ رب العزت سب پریشان حال جو لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ علامہ صاحب ایک چیز اور بھی بتا دیجئے گا کہ فجر کی جو سنتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور سنتے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، جی، تو اس صورت میں کیا کرے کوئی شخص؟ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ فجر کی سنتیں خاص طور پر یہ دیگر یہ ہیں تو سنت ہے،
لیکن اس کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر سنتوں کے مقابلے میں زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ہے تو سنت، لیکن ایسی سنت ہے کہ جو واجب کے قریب قریب ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو گئی، جماعت اگر کھڑی ہو گئی ہے اور بندہ جو ہے وہ اگر سنتوں میں مصروف ہوتا ہے تو اس کی جماعت نکل جائے گی۔ اگر تخیل ذہن اور سوچ ایسی ہے تو پھر وہ سنتوں میں مشغول نہ ہو بلکہ وہ فرائض کے اندر شامل ہو جائے، اور اگر سنتوں میں مصروف ہونے سے کم از کم وہ جماعت کو پا لے گا، اگرچہ وہ آخری قادہ ہی کو نہ ہو، تو ایسے صورت میں وہ سنتیں ادا کر لے، سنتیں ادا کر کے پھر جو ہے وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جا کر شامل ہو جائے۔ اور یہ تو ہو گیا صرف فجر کی سنتوں کے لیے، یہ اس لیے کیونکہ ان کے بارے میں تاکید زیادہ آئی ہے، اس تاکید کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تاکید زیادہ آئی، اس تاکید کے تناظر میں فقہاء کرام نے اس کے حوالے سے حکم دیا۔ اور اگر دیگر نمازوں کی سنتیں ہیں اس کے لیے اگر بندہ مشغول ہوتا ہے، ادھر جماعت کھڑی ہوئی ہے تو اس صورت میں وہ سنتیں اس وقت چھوڑ دے، ان کو مؤخر کرے، فرضوں میں شامل ہو، فرض ادا کرنے کے بعد ان سنتوں کو فرضوں کے بعد ادا وہ کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت آپ نے جواب عنایت فرمایا تفصیل کے ساتھ۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہمیں بتائیے گا کہ ابھی ہمارے کالر ہی تھے، انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی بھی کر لوں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ اگر کسی کا ایسا مائنڈ بنتا ہے، وہ اس قدر مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی سے دور جانا چاہتا ہے، وہ زندگی کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا ہے یا قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ شخص کیا کرے؟ اور اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ اپنے بندے پر کس طرح مہربان ہوتی ہے، اور کس طرح ایک انسان کو اپنے خدا سے تعلق رکھنا چاہیے؟ کیونکہ کل بھی ہم نے پروگرام میں یہ بات ڈسکس کی کہ انسان کے لیے جتنی بھی پریشانیاں ہوں تو اس کو اللہ رب العزت پر توکل کرنا چاہیے۔ اگر یوسف کو دیکھیں تو ان کو تو کنویں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے اور یہ یقین کر لیا جاتا ہے کہ یہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہیں گے، ان کا وصال ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بند کنویں سے، اندھیرے کنویں سے نکالتا ہے ان کو اور ایک سلطنت کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو ان چیزوں سے تو گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ جی، آپ نے خوبصورت شاہ صاحب آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ مفتی صاحب پہلے کال لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سوال بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ آباد کے شہر نا سمدائل ہے، یہاں پہ تھوڑا سا قصبہ ہے، وہاں سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر کے مالی حالات نہیں ٹھیک۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام کسینہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے گھر میں جو کمانے والے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ میرے پاپا میں مزدوری کرتے ہیں، میری ماما ہر ٹائم بیمار رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ان کا نام بھی بتا دیجئے۔ ان کا نام خالدہ۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اور کوئی بھی جی اور کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نا گھر میں تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز۔ والدہ کس چیز میں کس بیماری میں مبتلا ہیں؟ انہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہی رہتا ہے، کبھی گھٹنوں کا درد ہو گیا، کبھی کمر میں درد ہے، ویسے انہیں گینٹ ہی ہے مین مسئلہ۔ ٹھیک ہے، اور والد کا نام بتا دیجئے جو بڑے ہیں، جو کام کرتے ہیں، کماتے ہیں۔ محمد زاہد۔ ٹھیک ہے، ان کی والدہ کا نام؟ یعنی آپ کی دادی کا نام؟ ان کی والدہ کا نام نظیرہ بی بی۔ چلیں آپ کو ابھی بتاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ کم از کم ہماری بہن جو ہیں یہ رزق کے حوالے سے، مالی حالات کے حوالے سے پریشان ہیں، اور ایک ساتھ پریشانی یہ بھی ہے کہ ان کی والدہ جو ہے وہ بیمار رہتی ہے، تو اس حوالے سے انہیں بتائیے کہ وہ کیا عمل اختیار کریں، کیا پڑھیں۔ جی، اس حوالے سے میں گزارش یہ کروں گا، نماز ہر چیز کے لیے سب سے پہلا وظیفہ۔ نماز کے ساتھ یہ زاہد صاحب جو ہیں، یہ بھی ان کے سارے گھر کے لوگ تندرستی کے لیے بھی، صحت کے لیے خاص طور پر یہ یا مؤمنوں کو یہ روزانہ کے بنیاد پر 115 بار پڑھیں گے اور دم کریں گے، اور پانی کے اوپر دم کر کے جن کو مسائل ہیں میڈیکل حوالے سے، وہ ایک تو دوائی بھی کریں میڈیکل، اور دوسرا یہ روحانی طور پر اس وظیفے کو پڑھیں بھی صحیح اور دم کر کے اس کو پئیں بھی صحیح، تو انشاءاللہ العزیز صحت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ دوسری
جو قرآن کریم کے تناظر میں جواب دوں گا ان کو کہ حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں۔ علامہ صاحب ایک کالر بھی ہیں، وہ بھی ساتھ لے لیتے ہیں، پھر آپ کی بات کو کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ جی میں مسز امجد بول رہی ہوں لاہور سے۔ جی مسئلہ بتائیے گا۔ ہاں مفتی صاحب، میرے بیٹی کی شادی کو 3 مہینے ہو گئے ہیں تو ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بیٹی کا نام بتائیے۔ بیٹا ذیشان۔ جی اور آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ایسا کیجئے، ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو ابھی بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ علامہ صاحب پہلے وہ بات کمپلیٹ کر لیجئے پھر ان کا جواب جی دیجیے گا۔ اس بیٹی نے کال کی تھی کہ جس کے والدین بیمار اور گھر کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ طبیعت کے حوالے سے میں نے بتا دیا۔ رزق کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد یہ اپنا معمول بنا لیں سارے گھر کے لوگ کہ وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر مغرب کی نماز کے بعد وہ کیا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنے غیبی رزق کے دروازوں کو ان کے اوپر کشادہ فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ایک چیز یہ۔ دوسرا وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز اس کے لیے بھی اس کے ذریعے سے بھی قرآن کریم کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے ان پر کشادہ فرمائے گا۔ دوسرا ماں جی نے کال کی بہن نے کہ ان کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہو چکی ہے لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو نماز کے ساتھ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں، اس وقت کے اندر 313 بار آپ نے ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین کا یہ ورد آپ روزانہ کی بنیاد پر 313 کی تعداد مختص کر کے اس کو پڑھیے تو انشاءاللہ العزیز جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ کون پڑھے گا؟ یہ جو شادی شدہ جوڑا ہے یعنی وہ بچہ اور بچی وہ خود پڑھیں گے۔ دونوں ہی یا ایک پڑھ لے تو کافی ہوگا؟ دونوں ہی پڑھیں۔ ٹھیک ہے محترمہ، ابھی جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے آپ یہ عمل کروائیے اپنے بچوں سے، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ اور ہماری بہن نے جس طرح سوال پوچھا تھا مالی حالات کے حوالے سے، اللہ رب العزت ان پہ کرم فرمائے، تو وہ بھی یہ وظائف پڑھیں جو مفتی صاحب نے آپ کو بتائے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور مفتی صاحب اس سے قبل جو ہم ایک بات ذکر کر رہے تھے کہ مایوس انسان اگر ہو جائے تو وہ کس طرح اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ بھی جوڑے رکھے اور اس زندگی کے اندر کیسے سروائیو کرے۔ جی اس حوالے سے ہم سب سے پہلے قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے، اپنے رسول اعظام کے قصص کو بیان فرمایا۔ بے شک اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنے انبیاء کے واقعات کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے اس میں اپنے بندوں کے لیے، عام بندوں کے لیے، اپنی عام مخلوق کے لیے اس میں درس رکھا۔ بے شک مثال کے طور پر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، دیکھیے وہ کتنے مشکل اور ٹف ترین حالات سے گزرے لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ بے شک مفتی صاحب میں بات کاٹ رہا ہوں، ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ تو ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ جی ہم لاہور سے بول رہے ہیں سر۔ آپ کا نام؟ جی میرا نام طاہرہ۔ جی مسئلہ بتائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری بچی کی نا انگیجمنٹ ہوئی ہے، 5 سال ہو گئے ہیں تو ہر سال شادی اندر سال چل جاتی ہے۔ اچھا تو جن کے ساتھ انگیجمنٹ ان کی ہوئی ہے وہ کیا کرتے ہیں کام؟ جی وہ ہے دا سیل مین، شاپ کیپر۔ اور وجوہات کیا بنتی ہیں؟ آپ کی طرف سے ڈیلے ہوتا ہے یا ان کی طرف سے؟ جی ان کی طرف سے ڈیلے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہر سال اگلے سال چلیے۔ اب اس سال ان کو کہا شادی کرنے کا، انہوں نے کہا نہیں جی اگلے سال کریں گے، ابھی ہمارا بیٹا شادی۔ تو یہ جو جوڑا ہے اس کی عمر کیا ہو چکی ہے؟ لڑکے کی کیا عمر ہے؟ 25 سال لڑکی کی عمر ہے، 26-27 سال لڑکے کی عمر ہے۔ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں لڑکے کا نام بتائیے اور اس کی والدہ کا نام بتائیے۔ لڑکے کا نام ہے حیدر علی۔ جی جی اس کی والدہ کا نام؟ دوگے شوال۔ اور آپ اپنی بیٹی کا بھی نام بتا دیجئے۔ جی سائمہ۔ ٹھیک ہے چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ آپ کا ٹی وی پہ چل رہا تھا تو ہاں جی بالکل آپ سن سکتے ہیں، اپنا ٹی وی آن کیجئے اور یہ سنیے۔ جی علامہ صاحب۔ جی اس ماں کے لیے گزارش یہ ہے ایک تو نماز کے ساتھ مسئلہ جو انہوں نے بتایا وہ یہ کہ منگنی ہو چکی ہوئی ہے اور شادی کے لیے جو ہے وہ مواقع میسر نہیں آ رہے، سہولتیں نہیں آ رہی،
پہلی تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، آمین۔ اور یہاں پر قبل اس کے کہ میں وظیفہ بتاؤں، وظیفے سے پہلے میں ایک معاشرے میں ہمارے جو مسئلہ چل رہا ہے کہ یہ کہ ہم نے شادی سے پہلے جناب منگنی کے اوپر یہ فنکشن بنانا ہے، نکاح کے اوپر یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد مہندی کے اوپر یہ، اور شادی کے اوپر یہ، اور فلاں فلاں۔ جی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ ہم ایک اور کال بھی ساتھ لے لیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ کال لے لیتے ہیں اس کے بعد۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ یہ محمد طاہر بات کر رہا ہوں مظفر گڑھ سے۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ جی سر میرا پڑھائی کا دل نہیں کرتا، اس لیے وظیفہ پوچھنا ہے۔ کون سی کلاس آپ پڑھ رہے ہیں؟ میں 9th کلاس پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ تاج بیگم۔ ویسے آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ کیوں نہیں دل کرتا پڑھنے کے؟ کوئی انسان جب سوچتا ہے تو اس کو لگتا ہے نا کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے۔ جی دل نہیں کرتا، اسکول جانے کا نہیں کرتا، پڑھنے کا بھی نہیں کرتا۔ شوق ہے پڑھنے کا؟ جی شوق ہے۔ شوق ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ علامہ صاحب پہلے ہماری جو بہن تھی ان کے لیے بتا دیجئے، اور پھر جی اس کے لیے میں گزارش کر رہا تھا، ایک تو جتنی غیر ضروری رسومات ہیں ان کے تمام تر اخراجات کو مینیج کر دیں، اور ضروری جو خرچے ہیں نکاح کے سادہ سے انداز کے اندر وہ کریں، اور معاملے کو آگے بڑھیں انشاءاللہ، اور آسانی ہوگی۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ وہ یا سمیعو یہ روزانہ 100 بار پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، اور جو بھی دعا مانگیں گے، خاص طور پر اس نیت، یہ جو بچوں کی شادی کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں گے یہ پڑھنے کے بعد تو انشاءاللہ العزیز یہ دعا قبول ہوگی، اور جلدی انشاءاللہ شادی کے معاملات مسائل جو حل ہوں گے۔ دوسرا بیٹے نے کال کی کہ پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ بیٹے پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو آپ ذرا ان لوگوں کی طرف توجہ کیجئے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شک۔ اور جو پڑھے لکھے محنتی لوگ ہیں ان کی زندگی کس انداز میں گزر رہی ہے، ان دونوں چیزوں کو بیٹے سامنے رکھ کر پھر آپ اپنے آپ کو پڑھائی کے اوپر پیش کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز آسانی ہوگی۔ پڑھنے کے لیے سورہ علم نشرح، اس کو آپ ہر نماز کے بعد سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھا کریں تو انشاءاللہ ہر فرض نماز کے بعد آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز سینہ آپ کا کھلے گا اور پڑھائی کے لیے آپ کا دل کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین یہ جو آپ کو وظائف بتا رہے ہیں، آپ اگر ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، آپ سنتے ہیں، اور اگر نوٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو کچھ دیر کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد یہ پروگرام جو ہے وہ ہمارا یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، کوہ نور نیوز کا جو چینل ہے اس کے اوپر۔ تو آپ نے جس دن سوال پوچھا ہو وہ ڈیٹ مینشن کریں اور ساتھ پروگرام کا نام مینشن کریں، تو آپ یوٹیوب سے بھی یہ وظائف جو ہیں وہ سن سکتے ہیں اور نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت آسان سا حل ہے کہ آپ یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے آپ اس کو کھولیں اور وہاں سے آپ وظائف لے لیں، تاکہ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ بار بار جب اس کو سنیں گے، علامہ صاحب جس طرح کی کچھ آیات بتائی جاتی ہیں تو وہ آیت جس آپ بیان فرما رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی سن لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے یاد بھی ہو جائے گی، اور جو وظائف میں اگر کوئی شائبہ ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں ام حبیبہ گجرات سے بول رہی ہوں۔ جی مسئلہ بتائیے گا۔ میری نا امی بیمار رہتی ہیں، ان کو دمہ ہے اور موروں کی تکلیف ہے۔ دمہ کا نا علاج کافی کروا لیا ہے پر آرام نہیں آ رہا۔ اچھا، یہ جو دمہ کا مرض ہے ان کو، یہ موروثی تو نہیں ہے؟ نہیں 2 سال ہو گئے ان کو ہے، ہر طرح کا علاج کروا لیا، علاج سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ چلیں آپ والدہ کا نام بتائیے اور ان کی والدہ یعنی آپ کی جو نانی اماں ہیں ان کا نام بتائیے۔ میری والدہ کا نام زینت بیگم ہے اور نانی امی کا نام محمد بیگم۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ یہ ہے کہ یہ ایک تو نماز کی کوشش کریں، نماز کے ساتھ ساتھ میری گزارش یہ ہوگی بھی اگر یہ چل پھر سکتے ہیں تو واک کا صبح جو ہے واک کی کوشش کریں جتنا ممکن ہو سکے ان کے لیے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ کوشش یہ کریں کہ یا عظیموں کا یہ ورد رکھیں، اور 7 بار جو ہے
یہ پانی پر پڑھ کے دم کر کے پیا کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اندرونی جتنے بھی روحانی اگر مسائل ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائیں گے. اور صبح شام یہ کوشش کریں کہ جتنی بھی ممکن ہو وہ واک کرنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑے خوبصورت آج آپ نے وظائف بتائے. اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آپ کی تشریف آوری کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ناظرین آپ میں جتنے لوگوں نے سوالات کیے کالز کی ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور جو کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں پائے اللہ رب العزت ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور ابھی ہم دعا کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ بھی ہماری دعا کے اندر شامل ہو جائیے اور اپنی جتنی بھی نیک تمنائیں آرزوئیں ہیں وہ اپنے دل میں رکھیے اور دعا کا حصہ بنیے. انشاءاللہ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا. یہیں پر آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے پروردگار تیری رضا کی خاطر، تیرے بندوں کی فلاح و بہبود کی خاطر، ان کی آسانی کی خاطر اے اللہ اس پروگرام کو سجایا گیا. اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس پروگرام کی پوری ٹیم اور پورے چینل کے دن دگنی رات چگنی اس کو ترقی عطا فرما. اس کو اپنی مخلوق کے لیے نفع بخش بنا. اے اللہ اس میں جتنے بھی بہنوں نے، بیٹوں نے اور حضرات نے، خواتین نے اپنی پریشانیوں کے حوالے سے باتیں کی ہیں، ان کے جو وظائف ہم نے بتائے ہیں، اے اللہ ان کو پورا اثر فرما. آمین. اور ان تمام لوگوں کے مسائل کو حل فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما. جو تنگ دست ہیں فراخی رزق عطا فرما. والدین رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اپنے محبوب کی دعاؤں کا صدقہ نیک اور صالح رشتے عطا فرما. جن کے رشتے ہوئے ہیں، نکاح کے حوالے سے رکاوٹیں ہیں، اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما. تمام بندشوں کو ختم فرما. اپنی غیبی مدد اور نصرت عطا فرما. امت مسلمہ کی خیر فرما. وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و معمون فرما. امت مسلمہ کے تمام مسائل کو حل فرما. مسلمان جہاں کہیں ظلم کے شکنجے میں جکڑیں، الہی تمام کو آزادی و خلاصی نصیب فرما. بالخصوص لبنان، فلسطین، غزہ اور ہمارے کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر خصوصی نظر رحمت عطا فرما. امت مسلمہ کے اوپر خصوصی نظر رحمت عطا فرما. امت مسلمہ کی عزت رفتہ کو بحال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اس پروگرام کی تمام ٹیم کو، خاص پر میزبان کو اپنی بارگاہ میں دینی دنیاوی خیر سے منور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.